Assalamu alaikum students. With the online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi, your instructor of English. It is my lecture number 4 for class first year, all the technologies. And today we are discussing question answers of chapter number 2, Reflection on the Reawakening East by Bertrand Russell. In the last lecture, we had completed the summary of this chapter. So in this week, we are discussing the question answers of this chapter. This chapter is very important regarding your final term examination. At least 2 questions have been selected every year from this chapter. So let's start with the question answers. Question number 1. Why is it insular for the European historian to term the centuries after the fall of Roman Empire the Dark Ages? First of all, let me explain this question. Why is it insular for European historian? यानी कि यूरोप के जो तारीख़ दान हैं, तारीख़ लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने यूरोप के बैकग्राउंड को बयान किया है, वो इसे तंग नज़री से क्यों देखते हैं? इंस्यूलर मीन्स तंग नज़री. टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द डार्क एजेस, यानी रोमन एम्पायर के ज़वाल के बाद, फॉल ज़वाल, रोमन एम्पायर मुल्क रोमानिया की सल्तनत के ज़वाल के बाद यूरोप के जो तारीख़दान हैं वो इसको तंग नज़री से क्यों देखते हैं, द डार्क एजेस, और इसे अंधेरे ज़माने के तौर पर मुखातिब क्यों करते हैं? डार्क एजेस से मुराद वो ज़माना जिसमें यूरोप ज़वाल का शिकार रहा या यूरोप में जंगें लड़ी गईं और उसका भरपूर फ़ायदा मशरिक़ ने उठाया. जैसा कि ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 I already cleared the point that the east and the west have been powerful by turns, यानी कि मशरिक़ और मग़रिब बारी बारी ताकतवर चलते हुए आ रहे हैं. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, फाइनल के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यूरोप के अंदर डार्क एजेस किस ज़माने को आम तौर पे कहा जाता है? सिंपल मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर: द ईस्ट एंड द वेस्ट have been powerful by turns. The eastern countries and the western countries have been powerful by turns. यानी मशरक़ी ममालिक और मग़रिबी ममालिक, यानी मशरक़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सो एंड सो जितने भी ममालिक हैं, एंड द वेस्ट, और यूरोप में जैसा कि इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, हैव बीन पावरफुल, ताकतवर चलते हुए आ रहे हैं, बाय टर्न्स, बारी बारी. यानी जब से दुनिया कायम हुई है, मशरक़ी ममालिक और मग़रिबी ममालिक बारी बारी ताकतवर चलते हुए आ रहे हैं. द यूरोपियन कंट्रीज़ वर अंडर प्रेशर, यानी मग़रिबी ममालिक जो थे वो दबाव में थे. अंडर प्रेशर, दबाव में होना. आफ्टर द वॉर बिटवीन द जर्मन्स एंड यूरोप, जब जर्मनी
اور یورپ کے درمیان جنگ لڑی گئی انڈر دا سپرویژن آف سر ایڈولف ہٹلر. یعنی سر ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں جرمنی ایک طرف ہو گیا اور یورپ پورا کا پورا ایک طرف ہو گیا، جس میں جو قابل ذکر نام ہے وہ فرانس کا، اٹلی کا، انگلینڈ کا اور ایک دو کنٹریز اس میں اور بھی شامل ہیں. یہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کے خلاف اکٹھا ہوئی. حالانکہ چیپٹر کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جرمنس کے ساتھ جو ان کے اتحادی تھے اس میں یہ کنٹریز شامل تھیں یورپ کی، لیکن بعد میں اختلافات کی بنیاد پر یہ کنٹریز علیحدہ ہوئیں اور انہوں نے جرمنی کے خلاف باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیا. آفٹر دا وار بٹوین دا جرمنس اینڈ یورپ، یعنی جرمنس اور یورپ کے درمیان جو جنگ ہوئی، دا ایئرس آف دیٹ وار، یعنی وہ سال جن میں یہ جنگ لڑی گئی، فرام 1914 ٹل 1918، یعنی 1914 سے لے کر 1918 تک کا جو فرسٹ ورلڈ وار کا جو ڈیوریشن ہے، آر کالڈ دا ڈارک ایجز. اسے اندھیرے زمانے کے طور پر مخاطب کیا جاتا ہے ان دا ہسٹری آف ماڈرن سویلائزیشن، جدید معاشرے کی تاریخ میں. یعنی موجودہ ٹائم پر ہم جس زمانے میں موجود ہیں، اس زمانے کے اندر جو ڈارک ایجز کے نام سے زمانہ کال آؤٹ کیا جاتا ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کا ہے، جس میں جرمنی اور یورپ کے درمیان جنگ لڑی گئی، فرسٹ ورلڈ وار کا. کوشچن نمبر 2، آن واٹ گراؤنڈ ڈز دا آتھر آرگیو، یعنی کس بنیاد پر مصنف جو ہے وہ بحث کرتا ہے. آرگیو بحث کرنا، آن واٹ گراؤنڈ کس بنیاد پر، کیا وجہ ہے. ڈیٹ کمیونزم از دا موسٹ ماڈرن فارم آف ویسٹرن امپیریلزم، کہ کمیونزم جو ہے وہ مغربی کلچر کی جدید ترین مثال ہے. یعنی کمیونزم از بیسکلی دا نیم آف اے ریلیجن. کمیونزم جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک مذہب ہے. ان دا پریویس لیکچر اور ان دا لاسٹ لیکچر آئی ٹولڈ یو دیٹ مور دین 50% population of Russia and around 40% population of China believes on this religion. And in this religion there is no God exist. یہ تمام چیزیں میں نے ایکسپلینیشن میں چیپٹر میں آپ کو بتائی تھی. تو آتھر کہہ رہا ہے کہ کس بنیاد پر جو ہے وہ کمیونزم جو ہے وہ مغربی امپیریلزم سے مراد مغرب کے اندر جو بڑھتا ہوا مذہبی رجحان ہے اس کی جدید فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. آنسر، نتھنگ از ایبسٹریکٹ ان کمیونزم. ایبسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے غائب، اپوزٹ آف دا ورڈ کنکریٹ، یعنی ٹھوس کا اپوزٹ ہے ایبسٹریکٹ یعنی غائب. نتھنگ از ایبسٹریکٹ ان کمیونزم، کمیونزم میں کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو برٹرینڈ رسل کے مطابق دس ریلیجن از بیسڈ آن مشینس اینڈ پاور. یعنی برٹرینڈ رسل جو مصنف ہیں اس کے مطابق اس مذہب کی جو بنیاد ہے وہ مشینس کے اوپر ہے اور طاقت کے اوپر ہے. کمیونزم ہیز ڈسٹرائڈ، کمیونزم نے تباہ کیا ہے، ختم کیا ہے دا مورل اینڈ اسپرچول ویلیوز. مورل اخلاقیات، اسپرچول روحانی. یعنی کمیونزم نے جو ہے وہ تباہ کیا ہے لوگوں کے درمیان اخلاقیات کو اور مذہبی معاملات کو. دس ریلیجن از امپوزڈ بائی ملٹری فورسز، اور اس مذہب کو مسلط کیا ہے لوگوں کے درمیان یا قائم کیا ہے ملٹری فورسز کی جانب سے. اچھا، اس مذہب کے حوالے سے یہاں پر ڈیٹیل میں آپ کو پرووائڈ کر دوں. That in this religion there is no God exist، یعنی اس مذہب کے اندر خدا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. جب خدا کا تصور موجود نہیں ہے تو یقینی طور پر کسی کتاب کا یا کسی پیغمبر کا بھی وجود ناممکن ہے، کیونکہ اصل جو بنیاد ہے وہ تو خدا وحدہ لا شریک ہے. تو یہاں پر جو ڈسکشن ہے ہمارے پاس آنسر میں وہ یہی ہے کہ کمیونزم کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے. ان لوگوں کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز نظر آنے والی ہے اس پر آپ یقین رکھیں، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ کمپلیٹلی اگینسٹ دا فیتھ ایز ویل ایز دا بلیف
ان کرسچینٹی. یہ مکمل طور پر خلاف ہے کرسچن مذہب کے اور ان کے عقائد کے، کیونکہ ان کے عقیدے میں جو ہے وہ خدا وحدہ لا شریک کا کانسیپٹ جو ہے موجود ہے، خدا کا جو وجود ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ کہ کمیونزم کے اندر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. تو یہ آتھر جن کا اپنا تعلق جو ہے وہ عیسائی مذہب سے، کرسچن ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، یہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ ملٹری نے لوگوں کے درمیان زبردستی مسلط کیا ہے. کوشچن نمبر 3. ٹو واٹ کاز ڈز دا آتھر ایٹریبیوٹ دا پاور آف انگلینڈ ان دا ارلی 19th سینچری اینڈ دا پاور آف رشیا ٹوڈے؟ یعنی کس بنیاد پر یا کیا وجہ ہے ڈز دا آتھر ایٹریبیوٹ دا پاور آف انگلینڈ کہ مصنف جو ہیں وہ برطانیہ کی طاقت کو ان دا ارلی 19th سینچری 19ویں صدی کے شروع میں، اینڈ دا پاور آف رشیا ٹوڈے اور موجودہ ٹائم پر رشیا کی طاقت کا بنیاد سمجھتے ہیں. یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کو آتھر جو ہے وہ رشیا کی آج کی طاقت اور 19th سینچری میں انگلینڈ کی طاقت بنا کر پیش کرتے ہیں. اچھا، یہ جو کوشچن ہے یہ فائنل ٹرم ایگزامینیشن کے حوالے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. 2016 میں اور 2017 میں دونوں ایئرز میں اس کوشچن کو ریپیٹ کیا گیا ہے کنٹینیوسلی. تو 18 اور 19 میں جو ہے وہ نہیں آیا یہ کوشچن، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس سال یہ سوال ریپیٹ ہو جائے آپ کا. آنسر: ڈیو ٹو دا پاور آف انگلینڈ ان دا ارلی 19th سینچری، یعنی برطانیہ کی طاقت 19th سینچری کے شروع میں، اینڈ دا پاور آف رشیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان دیز ڈیز، اور موجودہ ٹائم پر یو ایس اے اور رشیا کی جو طاقت ہے از ڈیو ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان مشینس. اس کی بنیاد مشینریز کی ترقی کے اوپر مکمل طور پر ڈپینڈ کرتی ہے، ایز ویل ایز ڈفرینٹ ادر تھنگس، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری مختلف چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے رشیا کی موجودہ ٹائم کی طاقت میں اور انگلینڈ کی 19th سینچری کی طاقت میں. یعنی انگلینڈ کی اگر بنیادی طور پر طاقت کی بات کی جائے تو ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریولنگ کے جو روٹس ہیں، ٹریولنگ کے اندر انہوں نے ٹھیک ٹھاک ایڈوانسمنٹ کی ہے، خاص طور پہ ٹرینس وغیرہ کے اندر اور دوسری مختلف چیزوں میں، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میکینائزیشن ایز ویل ایز ان دا فیلڈ آف مشینس، مشینریز کے اندر بھی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی اور مختلف ٹیکنالوجیز کے اندر انگلینڈ نے بہت زیادہ 19th سینچری کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے. اور موجودہ ٹائم پر جو رشیا اور امریکہ کی جو طاقت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مکمل طور پر ایڈوانسمنٹ ان مشینس ایز ویل ایز ڈفرینٹ ادر تھنگس. یعنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل جتنے بھی چیزیں موجودہ ٹائم پر مشینریز کی بنیاد پر بن رہی ہیں، مشینریز کی وجہ سے بن رہی ہیں، اس پر ایک تو عام لوگوں کے مقابلے میں کاسٹ بھی کم آ رہی ہے اور بہت ہی مختصر وقت کے اندر تمام چیزوں کو تیار کیا جا رہا ہے. اگر آپ آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے کی طرف دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جن کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا اور اس کو مختلف قسم کے لوگوں کے ذریعے ان کاموں کو انجام دیا جاتا تھا، تو آج وہ کام بائی دا ہیلپ آف مشینس آسانی کے ساتھ ان کو مکمل کیا جاتا ہے. اینڈ ناؤ چائنا پرووز اٹس ماسٹری ان ایوری فیلڈ، اور اب موجودہ ٹائم پر چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی فیلڈز موجود ہیں اس وقت، جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، چاہے وہ either it is related to the machines, either it is related to each and every other thing، موجودہ ٹائم پر چائنا جو ہے وہ اپنی برتری پوری دنیا میں ثابت کر رہا ہے. اچھا، اس چیز میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر ایڈوانسمنٹ آف مشینز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو اسمبلنگ کی جا رہی ہے وہ چائنا کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور ایون کہ اب اگر موبائل فونز کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں آپ،
یا ٹیلی ویژنس کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، یعنی جتنا بھی آپ کا سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ایکوپمنٹس کے طور پر آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں، ان تمام کی تمام اسمبلنگ جو ہے اس کی وہ چائنا کے اندر ہی کی جا رہی ہے، بیکاز آف دیئر چیپ لیبر، کیونکہ لیبر جو ہے وہ انتہائی کم ریٹ کے اوپر کام کرنے پر ایگری ہے۔ تو یہاں پر جو بات آپ سے کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایڈوانسمنٹ ان مشینز جو ہیں وہ بنیاد ہے 19 سینچری میں انگلینڈ کی طاقت کی اور موجودہ ٹائم پر رشیا اور یو ایس اے کی۔ کوشچن نمبر 4، وائی ڈز دا آتھر کنسیڈر اٹ یوز لیس ٹو ریزسٹ انڈسٹریلائزیشن؟ یعنی مصنف جو ہے وہ کیوں اس بات پر زور دیتا ہے کہ انڈسٹریز کے خلاف احتجاج کرنا جو ہے وہ مکمل طور پہ بیکار ہے؟ یعنی سمپل میننگ آف دس کوشچن از، وہ تمام کنٹریز یا لوگ جو کہ انڈسٹریز کے خلاف ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریز کو نہیں قائم ہونا چاہیے، ان کی یہ سوچ کیوں بیکار ہے؟ دا آتھر کنسیڈر دیٹ انڈسٹریز آر دا بیک بون آف ایوری کنٹری، یعنی مصنف کے مطابق انڈسٹریز جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کسی بھی ملک کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیکاز یوز آف مشینس ان ایوری فیلڈ، کیونکہ مشینس کا استعمال ہر ایک فیلڈ میں از نیسیسری، ضروری ہے، فار دا ڈیولپمنٹ آف اکانمی، معاشی طور پر ترقی کے لیے۔ اچھا، اس چیز کو اگر سمپل وے میں ایکسپلین کروں تو جس ملک کی ویلیو آف کرنسی بہتر ہوگی، آٹومیٹکلی اس ملک کے اندر تمام چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی، اور ویلیو آف کرنسی ہمیشہ اسی ملک کی اسٹیبل ہوگی جہاں پر نمبر آف انڈسٹریز دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، کیونکہ آٹومیٹکلی جب نمبر آف انڈسٹریز، فیکٹریز، ملز یہ زیادہ ہوں گی تو لوگوں کو امپلائمنٹ کے لیے اپنے ملک سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ تو وہ تمام چیزیں جو کہ ٹیکس کی صورت میں ہیں، جو کہ اور دوسری انکم جنریشن کی صورت میں ہے، جو پروڈکٹ آپ کے اپنے ملک میں بن رہی ہے وہ آپ کے استعمال میں بھی ہے اور باہر بھی جا رہی ہے، تو یہ چیز ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ تو آتھر یہاں پر یہی بات کہہ رہا ہے کہ انڈسٹریز کے اندر جو مشینریز کا استعمال ہے وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان دیز ڈیز، ان دنوں میں، اے کنٹری، وہ ملک، وچ از ناٹ ان فیور آف انڈسٹریز، جو کہ انڈسٹریز کے حق میں نہیں ہے، اس فیسنگ پرابلمس، مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ یعنی موجودہ ٹائم پر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی کنٹری ہو جو کہ انڈسٹریز کو بیکار سمجھتی ہو یا انڈسٹریز کی حق میں نہ ہو۔ تو آتھر یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے اندر انڈسٹریز کا قیام 100% ضروری ہے۔ کوشچن نمبر 5، واٹ ریزنس ڈز دا آتھر گیو فار ہز اوپینین؟ یعنی آتھر جو ہے وہ اپنے مشورے میں کن کن وجوہات کو بیان کرتا ہے دیٹ دا نیشنس آف ایشیا، کہ ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنی بھی کنٹریز ہیں، ول ناٹ فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو کیپ دیئر انڈیپینڈنس، کہ ان کو زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے۔ یعنی آتھر کے نزدیک وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کسی بھی ملک کو اپنی آزادی کو برقرار رکھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ برٹرینڈ رسل گیو سم سرٹین کاؤنسلس، یعنی برٹرینڈ رسل کچھ خاص مشورے دیتا ہے، سرٹین خاص، کاؤنسلس مشورے، ٹو دا ایشین کنٹریز، ایشیائی ممالک کو، دیٹ دے شوڈ ناٹ امیٹیٹ دا یورپ، کہ وہ یورپ کی نقل نہ کریں۔ امیٹیٹ کا مطلب کاپی کرنا، شوڈ ناٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ ایشین کنٹریز کو یورپ کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ دے شوڈ ناٹ فائٹ وتھ ایچ ادر لائک دا ویسٹ، انہیں مغرب کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں نہیں لڑنی چاہیے۔ یہاں پر آتھر جو آپ کو مثال دے رہا ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس میں یورپ کو
بے انتہا نقصان پہنچایا. تو ایشین کنٹریز کو یورپ کی نقل نہیں کرنی چاہیے، فرسٹ پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ دے شوڈ ناٹ فائٹ ود ایچ ادر لائک دا ویسٹ، اور ان کو مغرب کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے. دا ایشین کنٹریز شوڈ ناٹ فارگیٹ، ایشین کنٹریز کو نہیں بھولنا چاہیے، فارگیٹ کا مطلب بھولنا، دیئر میوزک، اپنی موسیقی کو، پوئٹری، شاعری کو، اینڈ ادر آرٹس، اور دوسرے فنون کو. اب یہاں پر پوئٹری سے مراد شاعری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایز ویل ایز انڈیا بہت زیادہ مطلب شاعری کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں. موسیقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو انڈو پاک کی جو موسیقی ہے وہ پوری دنیا میں مقبول ہے. اینڈ ادر آرٹس، اور وہ تمام دوسرے فن جن کی وجہ سے ایشین کنٹریز کو بہت زیادہ فائدہ ملا، جو ان کی پہچان بنے. کوشچن نمبر 6. واٹ ان دا آتھرس اوپینین شوڈ ایشین کنٹریز ایکسیپٹ فرام دا ویسٹ اینڈ واٹ شوڈ دے ریجیکٹ؟ یعنی مصنف کے مشورے میں، آتھرس اوپینین مصنف کے مشورے میں، شوڈ ایشین کنٹریز ایکسیپٹ فرام دا ویسٹ، ایشین کنٹریز کو کیا چیز قبول کرنی چاہیے مغرب کی یا مغرب سے، اینڈ واٹ شوڈ دے ریجیکٹ، اور کن چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کن چیزوں کا منع کر دینا چاہیے. اکارڈنگ ٹو برٹرینڈ رسل کے مطابق دا ایشین کنٹریز شوڈ پریپیئر دیم سیلفس، یعنی ایشین کنٹریز کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، دیم سیلفس اپنے آپ کو پریپیئر تیار کرنا، ان آل اسفیئرس آف لائف زندگی کے تمام شعبوں میں، اسپیشلی خاص طور پر ان سائنس اینڈ انڈسٹری، سائنٹیفک ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، اینڈ انڈسٹریز، اور انڈسٹریز کے حوالے سے. دیکھیں ایشین کنٹریز کو اپنے آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں تیار کرنا چاہیے، لیکن سائنس کی جو مختلف فیلڈز ہیں، آئدر اٹ بلانگس ٹو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی ایٹسیٹرا، جتنی بھی فیلڈز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریز کو قائم کرنا چاہیے. اب انڈسٹریز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ مطلب لمبی چوڑی اس کی لسٹ ہے نمبر آف انڈسٹریز کی. تو جتنی بھی انڈسٹریز کے اندر ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن پاپولیشن جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہوئی آ رہی ہے، آتھر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایشین کنٹریز کو اپنے آپ کو انڈسٹریز اور سائنس میں ترقی دینی چاہیے. آن دا ادر سائڈ، جبکہ دوسری جانب دا ایشین کنٹریز شوڈ ناٹ فائٹ ود ایچ ادر لائک دا ویسٹ، ایشین کنٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے جیسا کہ مغرب نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے اپنا زوال کیا. دا ایشین کنٹریز شوڈ ریوائیو دیئر گلوریس ٹریڈیشن، ایشین کنٹریز کو بحال کرنا چاہیے، واپس لانا چاہیے. ریوائیو کا مطلب واپس لانا، بحال کرنا. دیئر گلوریس ٹریڈیشن، اپنی قدیم ثقافت کو. گلوریس کا مطلب شاندار، ٹریڈیشن کا مطلب ثقافت، یعنی آپ کی پہچان جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. جتنی بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر اور آج تک ایشین کنٹریز کے درمیان ان کی پہچان بنی ہوئی آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو واپس لانا چاہیے، لوگوں کے درمیان کلچر کو پیش کرنا چاہیے. لاسٹ کوشچن آف دس چیپٹر، ڈیفائن اسپننگ ویل ان دا لائٹ آف دا چیپٹر ریفلیکشنز آن دا ری اویکننگ ایسٹ. اسپننگ ویل کا مطلب گھومتا ہوا پہیا، گردش کرتا ہوا پہیا. ان دا لائٹ آف دا چیپٹر، اس چیپٹر کی روشنی میں، کیا نام ہے؟ ریفلیکشنز آن دا ری اویکننگ ایسٹ، مشرق کے دوبارہ بیدار ہونے پر ایک نظر، یا مشرق کے دوبارہ بیدار ہونے پر ایک جھلک. اکارڈنگ ٹو برٹرینڈ رسل، اسپننگ ویل مینس، یعنی برٹرینڈ رسل کے مطابق اسپننگ ویل کا مطلب دا ٹرانسفر آف پاور، طاقت کا تبادلہ، بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، مشرق اور مغرب کے درمیان، سنس دا بگننگ آف دا ورلڈ، جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے. یعنی آتھر کے مطابق گردش کرتے ہوئے پہیے کا مطلب یہ کہ طاقت کا تبادلہ مشرق اور مغرب کے درمیان دنیا کی ابتدا سے. دا آتھر سیز، مصنف کہتا ہے، that the civilization of India was magnificent before Christ. مصنف کہتا ہے کہ انڈیا کا جو کلچر تھا،
انڈیا کی جو ثقافت تھی، ان کا جو رہن سہن تھا، واز میگنیفیسنٹ، شاندار تھا، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. اٹ مینس، اس کا مطلب دا ایسٹ واز پاورفل، کہ مشرق جو تھا وہ بہت زیادہ طاقتور تھا. تو یہاں پر آتھر کے مطابق جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، طاقت کا جو تبادلہ ہے، ایکسچینج آف پاور جو ہے، یعنی کبھی مغربی کنٹریز طاقتور ہو جاتی ہیں، کبھی مشرقی کنٹریز طاقتور ہو جاتی ہیں، یہ شروع سے لے کر آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. آن دا ریکارڈ اگر بات دیکھی جائے، یعنی اگر ہسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے، تو مصنف جس کا اپنا تعلق یورپین کنٹریز سے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی جو ثقافت ہے، ہندوستان کا جو کلچر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے شاندار تھا. یعنی آن دا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو مشرق جو ہے وہ شروع سے ہی طاقتور چلتا ہوا آ رہا ہے اپنی سویلائزیشن میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کلچر کے اندر. تو دیز آر دا امپورٹنٹ کوشچنس آف چیپٹر نمبر 2. ٹوٹل کوشچنز جو ہیں وہ کتاب میں 10 ہیں، 10 میں سے 7 جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں اکارڈنگ ٹو دا 5 ایئر. تو یہ میں نے یہاں پر سلیکٹ کر کے اپنے طور پر میں نے ان کو ڈسکرائب کر دیا. باقی یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی یہ کہ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کوشچن آنسرس کو کسی بھی جگہ پر جو پہلے لیکچر میں جیسے میں نے ڈیفائن کیا کہ رجسٹر جو ہے وہ 200 پیجز کا جو آپ لے رہے ہیں، اس میں 100 پیجز جو آپ کے ٹیکسٹ کے ہیں اس میں کوشچن آنسرس کو کاپی کرتے ہوئے چلیں. ساتھ ہی ساتھ چیپٹر کی ایکسپلینیشن میں آپ کو فل ان دا بلینکس جو کہ ملٹیپل چوائس کوشچنس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوا چل رہا ہوں. لیکن جہاں پر چیپٹرس کے کوشچن آنسر کی جہاں تک بات ہے تو اس کو آپ نے ایز اٹ از کاپی کر لینا ہے، تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن یو ول ناٹ فائنڈ اینی سارٹ آف پرابلم، آپ کو تاکہ کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اینڈ آف دا سیشن. So that's all for today, students. Thanks a lot. Take care.